मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के बयानात सुनने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह अब देखने और सुनने वालों की सारी दुआएं और दिल की मुरादें पूरी फरमाए, आमीन। तो मेरे भाई, हमारे पास ना 3 ऑप्शन है। हम जिंदगी किन उसूलों पे गुजारें, इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? बोलो 3। या तो हम खुदा का इनकार कर दें, एथियस्ट बन जाएं और तमाम मज़ाहिब को हम साइड पे लगा दें, कोई गॉड नहीं है, माज़अल्लाह कुछ भी नहीं है। हम अख्पल तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, हम खुद फैसला करेंगे सही क्या है और गलत क्या। इस नज़रिए के पीछे आपको खुदा का इनकार बोलते क्यों नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप खुदा को मानते हो तो भाई ये बात समझ में नहीं आती, जिसने सारी कायनात बना दी और इंसान को ऐसे ही छोड़ दिया, कोई मकसद के बगैर पैदा किया, बस जो मर्जी करते फिरो, तो फिर हमें किसी खुदाई मजहब को, दीन को मानना पड़ेगा कि खुदाई तालीमात किसके पास है। उसमें बहुत सारे लोग आके दावा करें। हिंदू कह रहा है मेरे पास है, मैं हूं जो भगवान की तालीमात बताता हूं। ईसाई कहेगा किसके पास है, बोलो मेरे पास। यहूदी कहेगा किसके पास है, बोलते क्यों नहीं आई, मेरे पास। सिख कहेगा किसके पास है, मेरे पास। इस्लाम कहेगा किसके पास है, मेरे पास। तो पहला जो कहता है किसी के पास भी नहीं है, अल्लाह है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, तो इतना आसान है, इतनी आसान बात है भाई, ये तो अकल में आती ही नहीं है बात। इस कायनात में चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है। क्रिएटर के बगैर क्रिएशन का अमल कैसे हो गया। ये मुल्हिद लोग अजीब बात करते हैं, कहते हैं जब तक किसी चीज का कोई सबब ना हो वो होती नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर एक इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि कायनात खुद बन गई बगैर किसी सबब के। ये तो ऐसे है बारिश से भागे पर नाले के नीचे आके खड़े हो गए। एक आदमी बारिश से भागा भीगने से बचने के लिए, खड़ा कहां के हुआ, पर नाले का, बरसाती नाला। उसने किसी ने पूछा यहां क्यों खड़ा हुआ, कह रहा बारिश बहुत तेज हो रही है। तो मुल्हिद लोग जो है ना, एथियस्ट लोग, वो कहते हैं यार खुदा अगर होता तो हर चीज असबाब से क्यों जुड़ी हुई है, बगैर किसी लॉजिक के काम हो रहे होते ना। भाई मैंने पानी यूं उठाऊंगा, यूं लेके जाऊंगा, यूं मुंह में डालूंगा, ग्रेविटी से पानी नीचे उतरेगा। खुदा को तो हम जब मानेंगे गिलास खुद ही उड़े, ढिन ढिन जाए और सब कुछ हो जाए, तो हम कहें कोई ताकत है जो कुछ करने में कुछ किसी सबब की मोहताज नहीं है। हम तो यहां देखते हैं गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पांव रखो तो गाड़ी चलती है, ब्रेक पे पांव लगाओ तो गाड़ी रुकती है। हम खुदा को जब मानेंगे जब एक्सेलरेटर पे पांव रखो तो रुके, ब्रेक पे पांव लगाओ तो चले। फिर हम मानेंगे कोई खुदा है जो असबाब को फेल कर रहा है। अब इस नजरिए की बेस पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इसका से पता चलता है कोई खुदा नहीं है। वाड़े वाह, आपने बोला कि गाड़ी में चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, यकीनन नहीं हो सकती, लेकिन इससे बड़ा झूठ आपने बोल दिया कि क्रिएटर के बगैर क्रिएशन के अमल से गाड़ी खुद गुजर सकती है। गुजर सकती है, उस गाड़ी को भी तो किसी ने बनाया है, फिर उस बनाने वाले को भी तो किसी ने बनाया है। एक एंड तो आएगी ना, कोई ऐसी जात आएगी जो पहली दफा कुछ करने में किसी सबब की मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा बिग बैंग थ्योरी, धमाका हुआ, ये हुआ, सैयारे बने, ढिन ढिन सब कुछ बन गया, गफार भाई बन गए, सतार भाई बन गए, करोड़ों खरबों साल में, बहुत जबरदस्त, हम मानते हैं ऐसा हुआ होगा। पहली दफा जो धमाका हुआ है वो मटेरियल कहां से आया, वो एनर्जी कहां से आई, मादा था ये एनर्जी थी, वो कहां से आ गई इतनी ज्यादा, उसको कहते हैं वो खुद ब खुद हो गया। तो ये इलॉजिकल है खुद ब खुद हो जाना, ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है? इलॉजिकल। एक तरफ आप लॉजिक की बात करते हो, चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, दूसरी तरफ आप इससे बड़ा झूठ बोलते हो कि पहली दफा खुद ब खुद हो गया था। तो हम कहते हैं वाकई हर काम लॉजिक से होता है, लेकिन ये लॉजिक बनाई किसने? अल्लाह ने, और वो कुछ करने में लॉजिक का मोहताज नहीं है। पहली दफा उसने कलमा कुन की ताकत से बनाया है। समझते हो कि नहीं समझते? तो खुदा के वजूद का इंकार दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत और बेवकूफी। इसलिए अल्लाह को समझना सबसे आसान है भाई, नहीं हो सकता खुद ब खुद। अल्लाह हमेशा से है, क्योंकि वो मादा थोड़ी है, वो मखलूक थोड़ी है कि हम उसकी बात करें उसको किसने बनाया। वो तो खुदा है भाई। फिजिक्स के लॉ खुदा पे थोड़ी अप्लाई होते हैं, इस मादे पे अप्लाई होते हैं। ये गिलास खुद ब खुद उठ के मेरे मुंह पे नहीं आ सकता। ये फिजिक्स के बारे में है, खुदा के बारे में नहीं है। खुदा के बारे में तो साइंस क्या है, खामोश, वो हमारी अकल से बालतर है। से फिजिक्स के कवानीन भी अल्लाह ने इंसान के हिसाब से बनाए हुए हैं भाई। तो इससे पता चलता है ये लॉज जो है ना फिजिक्स के, ये खुद ब खुद नहीं बने हैं, इसे किसी ने बनाया है। ये बनाया है कि यहां ये वाला लॉ, यहां ये वाला लॉ।
تو پہاڑ کے پانی نیچے جانے کے بجائے کدھر جا رہا ہوتا ہے؟ اوپر. اور چشمے سے ابل کے. اب ابل کے اس لیے کہ اب انسان کی دسترس میں آ گیا ہے, تو اللہ کہتے ہیں گریوٹی, کشش ثقل کا قانون یہ کہ پانی نیچے آئے گا. اب یہ کہاں جائے گا؟ نیچے. یہ نہیں کہ جاتے جاتے آسمان پہ پہنچ جائے, اب نیچے آئے گا. سب پہاڑ والے سیرابوں سے. تو کتنی زیادہ مقدار میں اللہ نے پانی پیدا کیا. جو ایتھیس لوگ ہیں, ناشکر لوگ ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے, وہ سب نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. ان کے پاس بس ایک ہی بات ہے, بھائی لاجک ہے, یہ پتہ یہ کیا بکواس کرتے ہیں, فضول. کہتے ہیں زمین پر زندگی اس لیے ہے کہ یہاں پانی ہے. اگر پانی نہیں ہوتا تو یہاں زندگی نہیں ہوتی. لہذا خدا کو ماننے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی پانی جہاں ہوگا وہاں کیا ہوگی؟ بولو, حیات ہوگی. تو پانی ہے تو اس لیے حیات ہے نا. بہت مزے سے جان چھڑائی ہے آپ نے. خالی پانی ہونے سے حیات بولو نا نہیں ہوتی. خالی پانی سے زندگی نہیں پیدا ہوتی, پانی سے ہوتی ہے لیکن خالی پانی سے نہیں ہوتی. یہ وہی والا قصہ ہو گیا. ایک آدمی نے گاؤں میں بائک خریدی. گاؤں میں جب کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی خرید لینا تو شامت آ جاتی ہے. اس گاؤں والے بے تکلف ہوتے ہیں, بھائی ذرا بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے چلانی ہے. یار وہ نانی کا انتقال ہو گیا, اپنی گاڑی دے دے بھائی, لے کے جانا ہے. یار وہ ایسا ہے کہ میری بیگم کی ڈیلیوری ہے, ذرا اپنی بائک دے دے, جانا ہے. یہ ہوتا ہے نا گاؤں دیہاتوں میں. ایک آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو پورا محلہ اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. اچھا, بائک میں پیٹرول بھی نہیں ڈالتے. تو ایک صاحب جو تھے وہ کسی کی بائک لینے آ گئے گاؤں میں کہ یار بائک دے دے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. اب تو نہ کر ہی نہیں سکتے تھے, لے جا یار ڈال دینا پیٹرول. دوسرا آیا, یار بائک مل جائے گی 1 گھنٹے کے لیے, پیٹرول ڈال دوں گا میں. اب کیسے منع کرتا ہے, پیٹرول بھی ڈال دے گا. ہوتے ہوتے اس کی بائک کی ایسی کی تیسی. پیٹرول تو سب نے ڈال دیا لیکن بائک کا تو پروگرام خراب ہو گیا. ایک دن ایک بندہ آیا, کہتا ہے یار بائک چاہیے, پیٹرول ڈال دوں گا میں. وہ خالی ڈبہ لے کر آیا, اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. اس نے کہا بھائی بائک خالی پیٹرول سے بولو نہیں چلتی. تو یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا, ایکچولی چونکہ زمین پہ پانی تھا اس لیے زندگی ہے. بھائی خالی پانی سے زندگی نہیں ہوتی. ہر چیز آپس میں کنیکٹ ہے. پانی بھی چاہیے, آکسیجن بھی چاہیے, خربوزہ بھی چاہیے, تربوز بھی چاہیے, دودھ بھی چاہیے, گوشت بھی چاہیے, اور جنگلات بھی چاہیے, بارشوں کا پورا نظام بھی چاہیے. جب بچہ پیدا ہو تو اسی وقت ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی چاہیے. جب ماں روٹی کھائے تو اس روٹی سے بچے کی آنکھ بننی چاہیے. ماں روٹی کھائے تو جب تک ماں پریگننٹ نہیں ہوتی, ماں کو حمل نہیں ہوتا, تو ماں روٹی کھائے اس سے ماں کا خون بننا چاہیے. جب ماں روٹی کھائے تو اس سے ماں کی آنکھیں میں روشنی آنی چاہیے. لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی, اس کو حمل ہوا, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اب جب ماں روٹی کھائے تو اس روٹی سے بچے کی آنکھیں بننی چاہیے. تو خالی پانی سے نہیں ہو رہا سب کچھ. پیچھے پانی ہے لیکن اس پانی میں بڑی کلاکاریاں ہیں, شاہکار ہے قدرت کے. اس پانی میں بڑے خاندانی قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں گیا اور ایسی اس نے گرو کرنا شروع کیا. ادھر روٹی کھا رہی ہے, آنکھ, اس سے آنکھ بننی چاہیے, اس سے ناک بننی چاہیے, اس سے دل بننا چاہیے, اس سے دماغ بننا چاہیے, اس سے گردے بننے چاہیے, اس سے پھیپھڑے بننے چاہیے. اور بغیر کسی مزدور مستری کے یہ سارے پارٹس اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہونے چاہیے. اور ایک طاقت ہونی چاہیے جو دماغ سے کرنٹ بھیجے دل کو, اور دل میں کرنٹ پیدا ہو اور وہ دھک دھک کرنا شروع کر دے. یہ سب کچھ چاہیے, اس کے بعد جا کے زندگی ملتی ہے. بڑے آرام سے پھینک دی بیٹھے بیٹھے سائنسدانوں نے. جو ملحد سائنسدان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, پھینک دی. کہتے ہیں پانی تھا تو پانی جہاں ہوگا حیات تو ہوگی. بھائی ایسا نہیں ہے, آپ پانی رکھو, حیات پیدا کر کے دکھا دو. اس میں 1 گھنٹے سے رکھا ہوا ہے. اچھا, اس میں یہ بھی کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تالاب میں پانی پڑا ہوا ہو تو اس میں جراثیم آ جاتے ہیں. وہ پہلے سے اس میں ان حیات کے جو سیل ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, تو ہوتے ہیں, خود بخود نہیں ہو جاتے. وہ یہ ایسے ہی جیسے تالاب میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں, تو خود بخود نہیں ہوتی. بھائی اس میں مچھلیوں کے انڈے ہوتے ہیں, وہ زمین پہ ہوتے ہیں, کہاں سے ہوتے ہیں, وہ پہلے سے ہوتے ہیں, خود سے نہیں ہو جاتا. تو اللہ نے پانی بھی بنایا, اللہ نے ہر چیز کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا, ایک زبردست سائیکل میں چلا دیا. یہ سائیکل میں کوئی بھی گراری دائیں بائیں ہو گئی تو زندگی ختم. اور کمال کی بات ہے, زندہ رہنے کے لیے پانی بھی چاہیے, زمین کا 23 ڈگری جھکا ہوا بھی ہونا چاہیے. حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر 23 ڈگری نہ جھکی ہوتی تو یہ موسم نہ بنتے, اور جو حصہ سرد ہے وہ انتہائی سرد ہو جاتا, جو گرم ہے وہ کباب, وہ جو ہے نا توے کی طرح ہو جاتا.
آج ہم سب کس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے؟ توے پہ. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر توے پہ آپ کو, میں تھوڑا لائٹ موڈ میں لانے کے لیے نا ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو. تھکے ہوئے ہیں نا, میں بھی تھکا ہوا ہوں, تھوڑا وہ ہو جاؤں گا. تین پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا میرے ابا ایسی گرم چائے پیتے کہ ادھر کپ میں گرم چائے آئی اور فوراً پینا شروع کر دی, ذرا بھی ٹھنڈی ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے. دوسرے نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہے, میرے ابا کیتلی سے ڈائریکٹ منہ لگا کے پیتے تھے کہ اگر کپ میں ڈالا نا تو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا, ڈائریکٹ. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے کچھ بچا تھا ہی نہیں. اس نے کہا میرے ابا دودھ پیتے, پتی کھاتے, پانی پیتے, چینی کھا کے توے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. سمجھ کہاں بیٹھ جاتے تھے؟ خود ہی پکتی رہے گی اندر. تو اگر یہ زمین 23 ڈگری نہ جھکی ہوئی ہوتی تو ہم موسم کا بہت مسئلہ خراب ہو جاتا. وہ موسم نہ بنتے جو حیات کے لیے سوٹیبل ہے, زندگی کے لیے سوٹیبل ہے. زمین کی رفتار کو دیکھ لو, زمین کا سورج کے گرد جتنے عرصے میں ایک ایک چیز بھی ذرا سی دائیں بائیں ہوئی برباد. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم نہ ہوتے لیکن کوئی دوسری مخلوق ہوتی, تو پھر کیوں نہیں ہے دوسرے سیارے پہ کوئی زندہ دوسری مخلوق نظر کیوں نہیں آتی ہمیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی زندگی کے لیے جتنی سوٹیبل چیزیں ہیں وہ ساری کہاں میسر ہیں؟ زمین پر. وہ زندگی کے لیے. تبھی تو قرآن نے کہا الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ اللہ نے یہ چاند کے لیے نہیں کہا, مریخ کے لیے نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی 9-10 سیارے سے ستارے کسی کے لیے نہیں کہا. اللہ نے کہا زمین کو میں نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ بچھونا. بچھونا کسے کہتے ہیں؟ ماں بچے کا جب بستر بچھاتی ہے تو تمام ضروری لوازمات کے ساتھ اس میں تمام چیزیں مہیا کرتی ہیں. بالکل پنکھے کے نیچے بھی نہ ہو کہ صبح اکڑا ہوا ہو, بالکل پنکھے سے دور بھی نہ ہو کہ گرمی لگے بچے کو, اور ایسے کنارے پہ بھی نہ ہو کہ گر جائے بستر سے. تو ہر چیز میں اس کو خیال کرتی ہے. کوئی ایسی جگہ بھی نہ ہو کہ کوئی جانور آ کے کھا لے. اللہ کہتے ہیں یہ پوری ہزاروں کروڑوں لاکھوں کہکشاؤں سیاروں ستاروں میں اتنا سا ریت کے ذرے سے بھی چھوٹا سیارہ ہے زمین. اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے انسانوں کی زندگی کے لیے سوٹیبل بنایا, ایسے جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے. تو یہ اللہ نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. تو ہمارے لیے دوسرے نمبر پہ کھانے سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ بولو, پانی. تو اس لیے کھانے سے زیادہ آسان اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ پانی کو. آسمان سے برسا دیتا ہے, زمین میں داخل کر دیتا ہے, پھر زمین میں مٹی میں ایسی چیزیں ڈال دی پانی کو صاف کریں. 10 سال بھی زمین کے اندر پانی رہے گا, خراب نہیں ہوگا. ہمارے فریج کا خراب ہو جاتا ہے, سوئمنگ پول کا خراب ہو جاتا ہے, کیمیکل ڈالتے رہو پھر بھی خراب ہو جائے گا. جب تک زمین کے اندر رہے گا ایک دم بہترین پانی. اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہوا, آکسیجن. پانی کے بغیر کئی گھنٹے ہم زندہ رہ سکتے ہیں. میں نے کتنی دیر سے پانی نہیں پیا, اگر آپ اجازت دیں تو پی لوں. شکریہ آپ کا, اسی بہانے پانی پی لو. الحمدللہ. اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ آکسیجن, ہوا. پانی کے بغیر ہم 6-7 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے زندہ رہ لیتے ہیں. روزے میں لمبے روزوں میں 17 گھنٹے بھی پانی نہیں ملتا. اگر اللہ حکم دے دیتا کہ آکسیجن کا روزہ رکھو, اللہ حکم دے دیتا کہ روزہ کس کا ہوگا؟ آکسیجن کا. بغیر آکسیجن کے رہو, کتنی دیر رہ لیتے بھائی؟ مقابلے ہوتے ہیں, 2 منٹ سانس روک کے دکھا, 3 منٹ سانس روک کے, 3 4 5, اس سے زیادہ نہیں. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. یہ شعر اس موقع کا نہیں ہے لیکن مجھے یاد آ گیا, پھر اس کو کبھی الگ بتاؤں گا. لیکن سانس پہ بھی فٹ ہوتا ہے یہ. 1 منٹ کے لیے سانس رک گیا تو سانس رک گیا, ختم. تبھی مردے کے پانی نہیں چیک کرتے کہ اس کی باڈی میں پانی ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں چیک کرتے کتنے پراٹھے کھا کے لیٹا ہوا ہے. یہ چیک کرتے ہیں سانس آ رہا ہے یا بولو نہیں. یہ نہیں دیکھتے پانی پی رہا ہے یا نہیں پی رہا, روٹی کھا رہا ہے نہیں کھا رہا. بھائی زندہ بھی ہر وقت روٹی نہیں کھاتا. مردے کو دیکھتے ہیں سانس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ زندہ ہو اور سانس نہ لے رہا ہو. ایسے مردے اب تک مارکیٹ میں ہم نے دیکھے
نہیں ہے. تو بھی سانس چیک کرتے ہیں بھائی, سانس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو سانس اللہ نے اور سستا کر دیا, آکسیجن اور سستی, ہوا میں ڈال دی 23% آکسیجن, اڑا دی بس. اور اتنا کیونکہ اس کا ہر وقت لینا ضروری ہے, تو اس میں ہمارے ارادے کا بھی دخل نہیں ہے, ہمارے ارادے کا بھی نہیں. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ہم پانی خود بخود نہیں جاتا, ارادہ کر کے پیتے ہیں. روٹی خود بخود پیٹ میں نہیں جاتی, ارادہ کر کے لیتے ہیں. آکسیجن کی ضرورت ہر سیکنڈ میں ہے, اور ایک ہر منٹ میں, ہر سیکنڈ میں. تو اس میں اگر ہمیں اللہ کہتا کہ ارادہ کر کے سانس لیتے رہو, تو کتنی ٹینشن ہو جاتی نا. کبھی گپ شپ میں مشغول ہوتے, سانس لینا بھول جاتے ہیں. پھر پتا چلا جی حضرت کا انتقال کیوں ہوا, حضرت بزی اتنے تھے کہ اس دن سانس لینا بھول گئے تھے. حضرت بہت زیادہ, اس دن حضرت کی دوسری شادی تھی, ٹینشن میں تھے, سانس لینا ہی بھول گئے. بہت دفعہ آدمی بہت سی چیزیں بھولتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ تم پر مسلط ہوگا. سانس روکنے کے لیے ارادہ چاہیے ہوگا, سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت. جملہ مکمل کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں. بہت, حالانکہ آکسیجن بھی ہم نہیں بنا سکتے بھائی, یہ ہلکی چیز نہیں ہے. تو آکسیجن ایک عنصر ہے نا, ایک ایلیمنٹ ہے, وہ خود سے کہیں بھی کوئی بھی نہیں بنا سکتا. وہ دو چیزوں کو بنا کے ایک نئی چیز تو بنائی جا سکتی ہے. جو عناصر دنیا میں 109 یا 110 سائنسدانوں کی رپورٹیں بدلتی رہتی ہیں. ہم جب میٹرک میں تھے تو 109 تھے, اب شاید زیادہ ہو گئے ہوں دریافت. تو ان میں سے ایک آکسیجن ہے, یہ نہیں بن سکتی بھائی. تو یہ اللہ نے بنا کے ہوا میں چھوڑ دی. اللہ اگر اس کو مشکل رکھ دیتا کہ سلینڈر میں سے ملے گی خرید کے, تو ہم سب جنا ہسپتال کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوتے اور ہر وقت ساری زندگی یہی کرتے رہتے, بھائی میرے گھر میں آکسیجن ختم ہونے والی ہے, اللہ کا واسطہ 4 شاپر دے دے یار, تو دو سلینڈر دے دے, بیڑا غرق ہو جاتا. یہ میں اتنی لمبی چوڑی تفصیل آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آکسیجن کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں, کھانے خربوزے تربوز کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں. ایک دعویٰ میں نے کیا تھا کہ جو چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, اللہ نے اس کے حصول کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ, پانی سے بھی زیادہ, کھانے سے بھی زیادہ, گھر سے بھی زیادہ, بیوی بچوں سے بھی زیادہ, صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے میرا تعارف اور دین پر چلنا اور اسلام کو فالو کرنا. تو آپ بتاؤ یہ ظلم نہیں ہوگا کہ جو سب سے زیادہ ضروری میرے اور آپ کے لیے ہو, اس کے سمجھنے کو اللہ نے مشکل بنا دیا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا برباد ہے, تباہ ہو گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, جہنم میں جائے گا وہ. دعویٰ کتنا بڑا ہے نا اللہ تعالیٰ کا. بھائی جو پانی جس کو نہیں ملا وہ برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ جس کو روٹی نہیں ملی برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جس کو آکسیجن نہیں ملی برباد ہو گیا نا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جس کو, جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے یا سرے سے کسی مذہب کو ہی فالو نہیں کرتا, وہ کیا ہو گیا؟ برباد. اور قرآن آخرت کی بربادی کو دنیا سے بڑی بربادی مانتا ہے, کیونکہ دنیا میں اینڈ سب کا بربادی ہے. آپ کو پانی ملتا رہے تو بھی مرو گے آپ ایک دن, آپ کو کھانا ملتا رہے پھر بھی مرو گے, آکسیجن ملتی رہی. جتنے مرے ہیں ان کو آکسیجن بھی مل رہی تھی, کھانا بھی مل رہا تھا, پانی بھی مل رہا تھا. دنیا میں تو ایسی بربادی. اس لیے قرآن کہتا ہے اصل بربادی کون سی ہے؟ آخرت کی. تو آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ کس مذہب کے پیچھے چلنا ہے؟ بولو اسلام. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, پھر اس اسلام کو سمجھنا اللہ نے اگر مشکل بنا دیا ہو جبکہ وہ ضروری پانی سے زیادہ ہو, تو پھر یہ تو اللہ کا ظالم ہونا لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے اللہ نے اسلام کی حقانیت, اسلام کو سمجھنا کہ تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ برحق مذہب ہے, دنیا کا سب سے آسان کام اللہ نے یہ رکھا ہے. اس پہ کوئی لمبے چوڑے مناظروں کی اور بحث کی ضرورت نہیں ہے.
देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी सारी दुआएं और दिल की मुरादें पूरी फरमाए आमीन। कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।